अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे। आज एक अहम मौजू पर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। वतन अजीज़ के स्टेट बैंक में इस वक्त 3 अरब डॉलर के ज़खायर जो हैं वो मौजूद हैं, जो हमारे 2 माह के ज़रूरियात के लिए काफ़ी हैं। अगर हमें आने वाले 2 हफ्तों में वर्ल्ड बैंक की तरफ से 1.2 अरब डॉलर जो हैं वो नहीं मिलते तो इससे हम जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे और हम शायद दिवालिया या डिफ़ॉल्ट जो है वो हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास वसाइल नहीं होंगे कि हम बरामदात कर सकें। हमारे पास वसाइल नहीं होंगे कि हम बैरूनी कर्ज़ खाओं के कर्ज़ जो हैं वो अदा कर सकें। अक्सर लोग पूछते हैं कि दिवालिया या ये डिफ़ॉल्ट क्या है, तो इसका सादा सा जवाब है कि अगर हम ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जो चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं, जो बरामदात हम चीज़ें करते हैं, अगर उनकी पेमेंट हम डॉलर्स में ना कर सकें और अपने कर्ज़ खाहों के कर्ज़ की अदायगी ना कर सकें, तो इस सूरत हाल को डिफ़ॉल्ट कहते हैं, इस सूरत हाल को दिवालिया कहते हैं। अगर आज हम देखें तो हमारे बंदरगाहों पे हज़ारों ऐसी चीज़ों के टैंकर खड़े हैं जिनकी आज हम अदायगी नहीं कर सकते और वो वहाँ पे खड़े हैं और हम उनको अपने मुल्क के अंदर मंगवा नहीं सकते। तो गोया जुज़वी तौर पे अगर हम देखें तो हम दिवालिया हो चुके हैं। लेकिन अगर ये हमें बर वक्त मदद मिल जाती है और हम फिर अपने निज़ाम ज़िंदगी को चलाने में कामयाब हो जाते हैं, तो शायद इस डिफ़ॉल्ट की जो एक्चुअल सूरत है उससे हम बच जाएंगे। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि इस डिफ़ॉल्ट के नुकसानात क्या हैं। अगर खुदा न खास्ता मुल्क माली तौर पे दिवालिया हो जाता है तो इसका असर जो है वो आवाम पे और पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा। तो सबसे बड़ा असर तो ये होगा, खुदा न खास्ता अगर हम डिफ़ॉल्ट होते हैं, वो ये होगा कि बैनुल अक़वामी बरादरी जो है वो हम पे यकीन नहीं करेगी, वो हमें कर्ज़ नहीं देगी और हमारे मुल्क के अंदर जो है वो सरमायाकारी नहीं करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डॉलर की कीमत है वो अगर हम देखें तो खुदा न खास्ता अगर दिवालिया होता है तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि वो 400 से लेके 700 तक डॉलर जो है वो पहुँच सकता है। इसी तरह जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो कहीं से कहीं पहुँच सकती हैं, उसमें डीज़ल भी है, उसमें मिट्टी का तेल भी है, तमाम किस्म की जो ये पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो सब की सब अगर आप देखें तो वो ये 600 से लेके 1000 तक, 1000 रुपये फ़ी लीटर तक बढ़ने का ख़दशा जो है वो पैदा हो सकता है। इसी तरह बिजली की लोड शेडिंग पैदा हो सकती है। इसी तरह जो है वो जो हमारे अगर जो देखें तो जो करीब श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हुआ है, अगर हम वहाँ को देखें तो उसका सरदस्त जो आवाम पे फौरी तौर पे असर है। एक असर ये भी है कि मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं वो कई कई महीने जो है वो नहीं मिलेंगी। इसी तरह बैंकों के अंदर जो सरमाया है लोगों का वो वहाँ पे मुंजमद हो जाएगा और वो भी 4-5 महीने नहीं दिया जाएगा। इसी तरह उसके ऊपर जो मार्क की शरह है, मार्कअप की शरह है या उसके ऊपर जो सूद लग रहा है वो भी जो है वो अदा नहीं किया जाएगा और वो भी वहीं पे रुक जाएगा। और इसी तरह जो कारोबारी ज़िंदगी है, जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मुश्किल से मुश्किल तर हो जाएगा। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये जो सूरत हाल जो पैदा होने जा रही है और खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि हम डिफ़ॉल्ट करें, ये अगर सूरत हाल पैदा हो जाती है तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें आवाम का या पाकिस्तान के 23 करोड़ लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेपनाह वसाइल से जो है वो माला माल किया है। अगर हम देखें तो बिजली के हवाले से अगर हम देखें तो हम पानी से 1 लाख मेगावाट जो है वो बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरह हम सोलर से, इसी तरह हम जो है वो हवा से बेशुमार बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन आज तक इससे किसी ने कोई इस्तिफ़ादा नहीं किया, फ़ायदा नहीं उठाया। हमारे मुल्क के अंदर जो हुक्मरान आते रहे उन्होंने अपनी तिजोरियाँ भरी हैं या अपनी नालायकी से इस आवाम के ऊपर
اور مشکلات جو ہیں وہ پیدا کی ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی آسانیوں کا راستہ جو ہے وہ نہیں نکالا۔ اسی طرح اگر ہم زرعی طور پہ دیکھیں تو آج ہمارے پاس جو نظام آبپاشی ہے وہ روس سے 3 گنا بڑا نظام آبپاشی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہماری زراعت کا حال جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے کھانے کے لیے گندم پیدا نہیں کر سکتے، حالانکہ ہم دنیا میں 7ویں بڑے جو ہے وہ گندم پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہیں۔ اسی طرح چاول پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ہم کنو پیدا کرنے والے بڑے ممالک میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں خوبانی پیدا کرنے والے بڑے ممالک کے اندر جو ہے وہ ہمارا شمار ہوتا ہے، اور مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں جو زرعی پیداوار ہے ہماری 200 ممالک میں سے ہم 25ویں نمبر پر ہیں۔ 200 ممالک میں سے ہم 25ویں نمبر پہ ہیں، لیکن آپ ہماری حالت زار کا جو ہے وہ مشاہدہ کریں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، کہ ہم ڈیفالٹ ہونے کے قریب جا رہے ہیں۔ وہ ملک جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے موسموں سے نوازا، وہ ملک جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی جو ہے غذا سے نوازا، ہر قسم کے پھلوں سے نوازا، ہر قسم کی جو زمین ہے اس سے نوازا، ہر قسم کے جفاکش لوگوں سے نوازا، اور جس کے پاس اس وقت جو جوان ہیں یا جو لیبر پاور ہے وہ اگر دیکھیں تو ہم دنیا کے اندر ایک بڑی لیبر پاور رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہماری روز خبریں آ رہی ہیں کہ ہم ڈیفالٹ ہو سکتے ہیں، ہم جو ہے وہ جناب دیوالیہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کی اگر ہم کازز کو دیکھیں تو اس کی ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ جو لوگ بھی ہمارے اوپر آ کے مسلط ہوتے رہے یا جس کو بھی ہم اقتدار سے نوازتے رہے اور اقتدار میں لاتے رہے، اس نے کوئی ایسی پالیسی نہیں اپنائی، کوئی ایسا طریقہ کار اختیار نہیں کیا جس سے ملک مضبوط ہو، جس سے ملک کی معیشت مضبوط ہو۔ ہر ایک نے وقتی طور پہ کام کیا ہے، ڈنگ ٹپاؤ کام کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس یہ جو مجھے عرصہ ملا ہے بس یہ چلنا چاہیے جناب، اس سے جو ہے وہ مجھے اس سے پہلے جو ہے وہ مجھے نہیں نکالنا چاہیے۔ تو وہ اپنے اس عرصے کو پورا کرنے کے لیے کام کرتا رہا ہے۔ کسی نے بھی لانگ ٹرم کوئی منصوبہ نہیں بنایا، کسی نے بھی اس ملک کی معاشی صورتحال کے لیے کوئی اسٹرکچرل جو ہے ریفارمز نہیں کی، کسی نے بھی یہ مل کے نہیں سوچا کہ کب سے ہم اس کی طرف گامزن ہیں۔ یعنی کہ گزشتہ اگر آپ 5-7 سالوں کو دیکھیں تو مسلسل ہم ڈیفالٹ کی پوزیشن کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کو مجال ہے، ہمارے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی کیا مجال ہے کہ انہوں نے اس صورتحال کو بھانپا ہو اور اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی مخالفتیں ترک کی ہوں اور کہا ہو کہ جناب جو کچھ بھی ہو جائے ہم اس معاملے کے اندر تو بہرحال ایک ہیں کہ اس ملک کی معیشت جو اب ڈوب رہی ہے ہم اس کو ٹھیک کریں گے۔ لیکن آج بھی آپ کے سامنے ہے ملک کی صورتحال کہ ہم بجائے اس کی طرف پوری طرح توجہ دینے کے، ہم ابھی بھی اپنی اقتدار کی کرسی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی جو ہے وہ اپنی کرسی کو دوام دینا چاہتا ہے اور وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی جس سے چھوٹ گئی ہے وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہے اور اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لوگوں کو ایندھن بنایا ہوا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ دونوں فریق جو ہیں بلکہ ہر مکتبہ جو سیاست کے اندر جو ہے وہ مزے کر رہا ہے، وہ ہر ایک جو ہے وہ لوگوں کو، عوام کو، 23 کروڑ عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے اور اپنے کاموں کے اندر لگا ہوا ہے، اور ان غریبوں کا کوئی خیال نہیں ہے کہ یہ بھوک سے مر رہے ہیں، یہ جو ہے وہ ان امپلائمنٹ کا شکار ہو رہے ہیں، یہ جناب جو ہے وہ تازے پانی کو جو ہے وہ ترس گئے ہیں کہ ان کے پاس پینے کے لیے پانی جو ہے وہ میسر نہیں ہے۔ ان کے ہاں جو ضروریات زندگی ہیں جو کہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہیں کہ ان کے پاس خوراک ہو، ان کے پاس صحت کے سہولتیں ہوں، ان کے پاس پانی ہو، ان کے پاس جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں یہ ان کے پاس ہوں، جو ریاست کا فرض ہے کہ وہ ہر آدمی کو، اپنے رہنے والے شہری کو وہ چیزیں جو ہیں وہ فراہم کرے۔ آج وہ کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر فکر ہے تو اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کی فکر ہے، اگر فکر ہے اپنی ایگو اور اپنی انا کو جو ہے وہ اوپر رکھنے کی فکر ہے۔ کوئی آدمی بار بار سنجیدہ لوگوں کے کہنے کے باوجود، ملک سے غم گساری رکھنے والے لوگوں کی بار بار کی اپیلوں کے باوجود
ان اقتدار کے نشیوں پہ، ان اقتدار کے پجاریوں پہ، ان کے کان کو جو ہے وہ کان تک جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ کوئی سرایت نہیں کی یہ آوازیں، یہ پکاریں جو ہیں ان پہ کوئی کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ وہ بس اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنے ڈھب پہ چلے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ نہیں فکر تو عوام کی فکر نہیں ہے، نہیں فکر تو آنے والی قوم کی فکر نہیں ہے۔ تو جب تک یہ سب جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار کے مزے لوٹ رہے، ان کو یہ خیال نہیں آئے گا کہ ہم اس ملک کے لیے تمام اپنی نفرتوں کو، اپنے اختلافات کو، اپنی ذاتی اناد کو پس پش ڈال کے اس ملک کے استحکام کے لیے، اس ملک کی معیشت کی استحکام کے لیے کوئی مشترکہ جو ہے وہ لاہ عمل نہیں اختیار کریں گے، اس وقت تک شاید ہماری صورتحال جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگی۔ تو میری سب سے پھر درخواست ہے، اور عوام سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں جو پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں، جو گروپوں اور جتھوں میں بٹے ہوئے ہیں، جو شخصیت پرستی کا شکار ہو چکے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ جناب ہمارا جو رہنما ہے اس سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہم اپنے رہنما کو تمام غلطیوں سے باورا سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے رہنماؤں کو کسی قسم کی غلطی ان سے سرزد نہیں کرتے، بلکہ ان کی غلطیوں پہ بھی پردے ڈال رہے ہوتے ہیں، اور ان کی غلطیوں کو بھی ہم جو ہے ان کے جواز فراہم کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا۔ ان کی کوئی نہ کوئی دلیلیں، کوئی نہ کوئی بہانہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ اس عوام سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے ان شخصیت پرستیوں سے اور ان اندھی تقلید سے باز آ جائیں، بلکہ ان کو مجبور کریں کہ اگر یہ پاکستان ہوگا تو آپ کی سیاست ہوگی، پاکستان ہوگا آپ کو اقتدار ملے گا، پاکستان ہوگا تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ اسی طرح بے وقوف بنا کے اپنی مزے جو ہیں وہ کریں گے۔ اگر خدا نخواستہ اس کی معیشت بیٹھ گئی، خدا نخواستہ اس ملک کو کچھ ہو گیا، تو پھر ہم کسی کو جو ہے کیا کسی سے پوچھیں گے، کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے ان اقتدار کے اندر جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو بڑے لیڈر بنے ہوئے لوگ ہیں، ان کو، ان کے عوام کو، ان کے لوگوں کو مجبور کرنا چاہیے کہ چھوڑیں جناب آپس کی نفرتیں، چھوڑیں جناب آپس کے اختلافات، بیٹھیں اور مل کے اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرتے ہیں۔ اس ملک کے پاس اللہ نے بے پناہ صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، بے پناہ وسائل سے اللہ نے نوازا ہوا ہے۔ اگر وہ مل بیٹھ کے اس کے اوپر کوئی لائے عمل بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کو اللہ رب العالمین اس مصیبت سے، اس جو ہے وہ خطرے سے نکال دے گا، اور ہم ہمیشہ جو ہے وہ آزاد رہیں گے، ہماری معیشت بھی خوشحال ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک کرے اور معیشت کے لیے ایک لاہ عمل بنانے کی توفیق دے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔